लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। आज इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह नहीं हैं, तो आज इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर तारिक होंगे और शेख आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। बिल्कुल इंशाअल्लाह। जी, तो आज के सबसे पहले गेस्ट है शाहरुख शेख। मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल करें। अभी इंशाल्लाह हमारी लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी जाएगी, तो आप सवालात पूछ पाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। शेख मेरा सवाल ये था कि आज के दौर में जैसे फितना फसाद दौर है, तो अगर किसी लड़की औरतों को जॉब करना है या काम धाम करना है तो उसकी क्या शराइत हो सकती है? और अगर वो शादीशुदा है तो मतलब जो शौहर है उसकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं मगर वो तो भी जॉब करना चाहते, तो उसकी क्या शक्ल और सूरत हो सकती है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आपका सवाल है औरतों के जॉब करने से मुताल्लिक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम के अंदर औरतों का काम करना या जॉब करना ये असलन जायज़ है, लेकिन उसके कुछ शराइत हैं, कुछ क़ुयूद हैं। उन शराइत और क़ुयूद की पाबंदी औरत के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त ये है कि औरत जिस मकाम पे काम कर रही हो वहाँ पे मखलूत या मर्द औरत का इख्तिलात ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि औरत अपने मुकब्बल हिजाब में सारी शरई क़ुयूद की पाबंदी करते हुए किसी भी मकाम पे जॉब कर सकती है। तीसरी शर्त ये है कि वो काम जो औरत से लिया जा रहा है या जिस काम को औरत अंजाम दे रही है वो काम औरत की तबीयत और मिजाज के मुताबिक हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के मिजाज और तबीयत को अलग बनाया है, उसे अलग कुदरतें अता की हैं, और औरत को के मिजाज और तबीयत को अलग बनाया है, और उसकी खिलकत, उसकी पैदाइश, उसका बदन, उसका जिस्म, उसकी साख्त, हर चीज़ मर्दों से मुख्तलिफ है। तो जिस काम में वो जा रही है उस काम के अंदर ऐसा वो काम हो जो काम उसके बदन के मुताबिक हो, उसकी खिलकत के मुताबिक हो। इसी तरीके से किसी भी तरह की शरई मुखालफत वहाँ पे ना पाई जाए। शरई मुखालफत का मतलब ये होता है कि औरत वहाँ पे जाने के बाद ऐसी बेपर्दा ना हो कि मर्द उसे देख सके, या इस तरीके से बेपर्दा ना हो कि शरीयत में जिसे हराम करार दिया गया है। और सबसे अहम जो शर्त है जो मर्द औरत दोनों के लिए है वो ये कि जिसका जॉब वो कर रही है वो जॉब शरअन हलाल होनी चाहिए। इसके अलावा भी दीगर शुरूत हैं, और शरीयत के अंदर हर वो चीज़ जिसमें औरत के लिए हुर्मत का पहलू निकलता है वो जॉब उसके लिए हराम हो जाती है। और अगर शादीशुदा है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब है कि शौहर की इताअत करे, और अगर वो इजाज़त देता है तो ऐसी सूरत में जॉब कर सकती है, अगर इजाज़त नहीं देता है तो ऐसी सूरत में जॉब नहीं कर सकती। औरत की जो फील्ड है ये फील्ड बहुत महदूद है जॉब और काम के ताल्लुक से। यानी औरत किसी मदरसे में बच्चों को तालीम दे सकती है, किसी ऐसी जगह पे काम कर सकती है जहाँ पे सिर्फ औरतें काम कर रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई ख़ास शिक्षण है औरतों का जिसमें औरतें ही दाखिल होती हैं, औरतें ही काम करती हैं, सिलाई का है या इसी तरीके से कंप्यूटर से मुतालिक जॉब वगैरह है, तो वहाँ पे सिर्फ औरतें होती हैं, उनका ताल्लुक होने से।
تو اس طرح کے مقامات پہ اگر عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے کام کرنا، جاب کرنا یہ جائز ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے شوہر سے اجازت طلب کرے. اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو اس وقت پہ وہ کام کر سکتی ہے. اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو ایسی صورت میں کام نہیں کر سکتے ہیں، اور شوہر کے اوپر واجب ہوگا کہ اس کا نفقہ، اس کا پورا خرچ اور جو بھی اخراجات ہیں ان ساری چیزوں کو برداشت کرے. لیکن ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ اگر جاب کی شکل حرام ہوگی تو شوہر کی اجازت کافی نہیں ہے. سب سے پہلے شریعت کو دیکھا جائے گا. شریعت کی نگاہ میں اگر وہ جاب حلال ہے تو اس کے بعد شوہر کی اجازت ہوگی. اگر شریعت کی نگاہ میں وہ جاب حرام ہے تو شوہر کی اجازت کے باوجود اس کا وہ جاب حلال نہیں ہوگا. شیخ ایک بہن ہے، وہ کمپاؤنڈر کا جاب کرتے ہیں نقاب میں رہ کر، مگر اگر کوئی یہ کسٹمر نہیں آئے، پیشنٹ نہیں آئے تو مطلب وہ اور ڈاکٹر ایک مطلب اکیلے ہی رہتے الگ کونے میں، تو وہ کیسا رہے گا شیخ؟ دیکھیے، اسی لیے ہمیشہ سوال جو واقعہ رہتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ نے جو سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے کسی ایسی جگہ پہ کام کرنا جائز نہیں ہے جہاں پہ وہ کسی تنہا مرد کے ساتھ رہے. جس طریقے سے نرس یا کمپاؤنڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں عورتیں، اور ڈاکٹر اور وہ لڑکی یا عورت اکیلی ہوتی ہے، تو یہ خلوہ سے منع کیا گیا ہے. شریعت میں عام حالات میں یہ منع ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، کہ کوئی بھی مرد جب کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار کرتا ہے تو شیطان تیسرا ہوتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی چیز نہیں بولتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم ملتا وہ لوگوں میں بیان کرتے. تو اب یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان تیسرا ہوگا، یہ غیب کی بات ہے کہ دو شخص کے ساتھ شیطان تیسرا ہوتا ہے، یہ غیب کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہوئی کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو بتلا دیا ہے تو یہ چیز حرام ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا دل بہت پاکیزہ ہے، میں بہت پاک ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو بات کہی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ ہی نفس کو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اللہ نے کہا تیسرا شیطان ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور جو پاکیزگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کی بات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور اطاعت یہی ہے کہ اللہ کی بات کو قبول کیا جائے. تو اس طریقے سے جاب کرنا یہ درست نہیں ہے. ویسے بھی ایسا جاب جس میں مردوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، کمپاؤنڈر ہونے کی صورت میں مختلف مریض آئیں گے، مریض کے گھر والے آئیں گے، سارے لوگ آتے ہیں اور بات کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کا جاب جسے مردوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، جیسا کہ پہلی شرط میں نے ذکر کیا کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہوتا ہو وہاں پہ، اور یہاں پہ اختلاط ہوتا ہے، اس لیے ایسا جاب درست نہیں ہے. شیخ اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہے؟ نیکسٹ میں آ جاؤ شیخ. شیخ آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی شیخ ارشد، آواز نہیں آ رہی آپ کی. شیخ ارشد آواز نہیں آ رہی آپ کی. شیخ ارشد آپ میوٹ ہیں. شیخ ارشد میں پوچھ لوں؟ ہیلو، السلام علیکم شیخ، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی شیخ ابھی آ رہی. پوچھ لوں شیخ؟ جی جی پوچھ لیجیے. شیخ میرا اور ایک جو چھوٹا سوال تھا کہ جیسے شیخ آج جو دینی اور دنیاوی تعلیم سیکھنے میں ایک ایسا معاملہ نظر آتا ہے یا سننے میں آتا ہے کہ بہت سے ٹیچر جو استاد رہتے وہ یا والدین رہتے وہ بچوں کو مارتے یا بدوا لان تان کرتے یا تان و تشنی کرتے یا ظلم کرتے کہ وہ دنیاوی یا دینی تعلیم صحیح سے نہیں سیکھ رہے. تو شیخ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا نہیں سکھایا کرتے تھے، وہ
حسن سلوک اور محبت سے سکھایا، شفقت سے سکھایا کرتے تھے، تو یہ اس میں کیا رہنمائی ہو سکتی ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھیے، آپ نے جو بات کہی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے اندر جس طریقے سے طعن و تشنیع کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ بات صحیح ہے آپ کی ایک حد تک، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر جو اولاد کی تربیت والدین کی طرف سے یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی معلم کی طرف سے دی جاتی تھی، یہ تربیت جب دی جاتی تھی بچے کو تو بچہ قبول کرتا تھا، بچہ بات کو مانتا تھا، اور بچہ کو اگر کوئی حکم دیا جاتا تو اسے کرتا تھا، کچھ دیا جاتا تھا اگر یاد کرنے کے لیے تو اسے یاد کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اطاعت کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی بچہ مانتا تھا، احترام کرتا تھا اور باتوں کو سنتا تھا، کچھ اگر دیا جاتا تو اسے یاد کر کے لے آتا، ہوم ورک اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے کہا جائے تو ہوم ورک دیا جاتا تو وہ لے کر آتا تھا۔ لیکن اگر بچہ بار بار ایسا کرے کہ سمجھانے کے باوجود، نصیحت کے باوجود وہ اگر قبول نہیں کرتا ہے تو وہاں پہ مارنے کا بھی ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ شریعت میں بالکل مارنے کا کہیں پہ ذکر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی پہلی بار کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی سزا دینے کا آپ نے حکم دیا۔ آپ نے پہلے بچے کے بارے میں کیا کہا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھو۔ 3 سال تک اس کو جو حکم دیا گیا اس حکم پر اس کو عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر 3 سال کے بعد بھی اگر وہ اپنی روش پہ رہا، نماز چھوڑتا رہا، تو وہاں پہ مارنے کا حکم دیا گیا کہ اب بڑا بھی ہو چکا ہے، سمجھدار بھی ہو چکا ہے، تو اسے مارا جائے گا۔ تو مارنے کا حکم ایسا نہیں کہ شریعت کے اندر بالکل نہیں ہے، لیکن جب یہ کہ بار بار کہنے کے باوجود وہ بات کو قبول نہیں کرتا ہے تو مارنا، سزا دینا، اور سزا دینے کا 2 طریقہ ہوتا ہے، ایک جسمانی سزا دینا، دوسرا زبان کے ذریعے سے سزا دینا۔ تو طعن و تشنیع کرنے میں گالیاں نہیں دینی ہیں، اور وہاں بھی آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ مارنے کا اختیار آپ کو دیا گیا، لیکن بیٹے کو بددعا دینے کا حکم نہیں ہے، بیٹے کو برا بھلا کہنے کا حکم نہیں ہے۔ تو الفاظ صحیح استعمال کیے جائیں گے، الفاظ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، لیکن اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ جیسے بچے کو کلاس میں کھڑا کر دیا گیا، یا کبھی باپ اپنے بیٹے کو مارا کسی غلطی پہ، بڑی غلطی پہ، تاکہ اس کو ہمیشہ یاد رہے۔ تربیت کے اندر، تربیت میں 2 بڑا پہلو ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اچھی زبان، میٹھی زبان استعمال کرنا، اور بچوں کی تربیت اسی میٹھی زبان کے ذریعے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر بچے کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو ہر بچے کے لیے ایک ہی طریقہ نہیں اختیار کیا جائے۔ جس طریقے سے ہر بچے کو نماز کا حق دیا ہے، تو کچھ بچے نماز پڑھتے ہیں، کچھ بچے نمازوں سے دور رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ تو ماننے کا حکم اسی لیے آیا ہے کہ کچھ بچے نماز کی ادائیگی کریں گے، حکم مانیں گے، اور کچھ بچے اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو وہاں ماننے کا حکم۔ تو ایسے ہی بچوں میں سارے بچوں کے ساتھ ایک معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نرمی یہ سختی سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اسی لیے تربیت کے اندر سب سے پہلے بچے کا بیک گراؤنڈ معلوم کرنے کی ضرورت ہے، کیسا ہے، کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، والدین کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تربیت کی چاہیے۔ ہمیشہ طعن و تشنیع بھی اچھی نہیں ہے، ہمیشہ مارنا بھی اچھا نہیں ہے، اور ہمیشہ صرف میٹھی زبان بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو بچے کی تربیت میں اس کے ذہن کا، اس کے گھرانے کا، اس کے والدین کے ذہن کا، ان کے کام کا، اور بہت ساری چیزوں کا آپ مشاہدہ جب کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ شیخ، مارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا خون نکلنے لگے، ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا کچھ؟ دیکھیے، یہ سب جو طریقہ ہے، اگر آپ کسی پس منظر میں پوچھ رہے ہیں تو یہ ظلم اسلام کے اندر نہیں ہے، ظلم اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آپ اتنا مارے۔ اپنے بیٹے کو بھی اتنا نہیں مارنا ہے کہ ظلم ہو جائے، تو دوسرے کو بیٹے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ تو مارنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسی سزا ہو کہ چوٹ بھی لگے، سامنے والے کو احساس جگایا جائے۔ مین چیز جو ہوتی ہے وہ احساس جگانا ہوتی ہے۔ اسی لیے عورت کو جب مارنے کا حکم دیا گیا ہے تو مارنے کے حکم میں حدیث کے اندر صراحت ہے کہ ایسی مار نہیں ماری جائے گی جس سے چوٹ پہنچے۔
بلکہ اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ شوہر جو محبت کرتا تھا وہ شوہر اب ہاتھ اٹھا رہا ہے، اب وہ مار رہا ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے کہ جس کی طرف سے محبت ملنی چاہیے تھی اس کی طرف سے مار مل رہی ہے، یہ احساس جگانا ہے، یہ احساس جگانا ہے. تو اگر یہ جس ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ مار کے احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ ظلم کریں گے. تو ظلم نہیں ہے کہ ہڈیاں صحیح کرنا ہے اور صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ ان اخلاق کو درست کرنا ہے. تو تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہیں محمد عرفان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال جو ہے اذان سے متعلق ہے. جی کہ اذان کا جو جواب ہے وہ ہر کلمے کے بعد دینا ہے یا مطلب اذان ختم ہونے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے مکمل؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے تم بھی کہو. تو جب وہ کہتا ہے تو آپ کہیں گے، خاموش ہوتا ہے تو آپ کہیں گے. تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی آپ کو بھی کہنا ہے. اور اس کے اندر دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. تو جب وہ کہے تو آپ کہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے تو اس کے ہر کلمے کے بعد آپ کو وہی کلمہ دہرانا ہے. تو بالکل فارغ ہونے کے بعد جو کہتا ہے تب آپ کہیں گے. اب اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بعض جملہ ملتا ہے تو پہلے جو جملے ہیں جو آپ نے نہیں سنا اس کو آپ کو نہیں کہنا. اسی کی اجازت سمے تو دل فقول مثل، جب تم سنو تو کہو، تو آپ نے نہیں سنا تو آپ کو نہیں کہنا. جیسے آپ کے مثال کے طور پہ بائک سے گزر رہے ہیں، کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، آپ کو چند کلمات ملے، آپ کو جہاں سے ملے وہاں تک آپ جواب دیں. آپ گزر گئے، اب نہیں سنائی دے رہا ہے تو نہیں دیں. تو جتنا آپ کو سنائی دیتا ہے اتنا آپ دیں. اور ہر کلمے کے بعد وہ خاموش ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے، یہ حدیث کے مطابق. جی عرفان بھائی. جی شیخ شکریہ. اور ایک سوال کرتے ہیں. جی کر لیجئے. سوال یہ تھا شیخ کہ مسجد کی تعمیر ہوتے وقت جو ہے کھانے پینے کا نظم رکھنا اور لوگوں کو دعوت دینا، اس کا واحد مقصد صرف چندہ ہوتا ہے، چندہ اکٹھا کرنا، تو یہ کیا جائز ہے؟ دیکھیے مسجد کے پہ جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ مسجد کی مصلحت میں خرچ کی جائیں. اگر مصلحت اس میں ہے کہ لوگوں کو کھلائے جائیں اور ان سے کام لیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ مسجد کا سیلاب لگ رہا ہے، سلیب لگ رہا ہے، اور بھی مسجد کے کام ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کی ضرورت ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، سب مل کر کام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، اور ان کا بعد میں کھانے کا نظم رکھا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور کام جلد ہو جائے اور آسانی سے ہو جائے. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی کی مسجد کی مصلحت میں ہے. جہاں آپ ایک مزدور پہ 500 روپے خرچ کریں گی وہاں آپ 100 روپے کا کھانا کھلا کے اس سے زیادہ کام آپ پہ عام مسلمانوں سے لے سکتے ہیں. تو یہاں جو مسجد کی مصلحت ہے تو یہاں پہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خوشی کے طور پہ کہ مسجد تعمیر ہو گئی یا مسجد کا افتتاح ہے، وہاں پہ ایک لمبا خرچ کیا جائے مسجد کے پیسوں سے، کسی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا کرنا یہ مسجد کے مصلحت میں نہیں ہے بلکہ پیسوں کو غلط استعمال کرنا. آج کے زمانے میں بھی یہ چیزیں بہت ساری جگہوں پہ ہیں، خاص طور پہ جو لوگ دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں، دعوتی مراکز میں، اس میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کھانے کا نظم رکھا جاتا ہے.
भीड़ जमा करने के लिए। जी भीड़ जमा की जाती है, बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, सुनते हैं, तो यहाँ पे पैसा खर्च करना ये दावत की मसलहत है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यही चीज़ से उलट जाती है, यानी सारा प्रोग्राम होने के बाद लोग जमा होते हैं और सिर्फ खाने के लिए आते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह के जगहों पे ख़ास ख्याल करने की ज़रूरत है, मस्जिद के ताल्लुक से भी, दावती मराकिज़ के भी ताल्लुक से, कि जिसमें मसलहत हो मस्जिद के लिए या दावत के काम के लिए, वहाँ पे खिलाने में कोई हरज की बात नहीं। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद अगले गेस्ट हैं खान, आप अपना सवाल करें। जी खान, मैंने आपको ऐड किया, आपको आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल ये था कि हैज की हालत में औरतें जो है कुरान पढ़ सकती है, छू सकती है उसको, इस सिलसिले में बहुत लोगों के अलग अलग इख्तलाफ है। कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, कपड़ों से हाथ लगाना चाहिए, कपड़े के साथ हैंड ग्लोव पहन के, या मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं, ऐसा बहुत अलग अलग बातें करते हैं लोग। तो आप जरा इसको वजाहत करें कुरान और देखिए कि सही तरीके से क्या है कि कुरान पढ़ सकते हैं हाथ लगाकर। देखिए, कुरान करीम को छूने के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यमस्सुल कुरान इल्ला ताहिर, ये कुरान को सिर्फ पाक लोग छुएंगे। अब औरत, जाहिर सी बात है ये फरमान मुसलमानों के लिए है, इसी की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान लिखा था और ये अम्र बिन हज़्म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताब में है, यानी उनको जो ख़त दिया गया था उस ख़त के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वल्ला यमस्सुल कुरान इल्ला ताहिर, तो कुरान को सिर्फ पाक लोग छूएंगे। अब कुरान को क्या हायदा छू सकती है या नहीं, हदीस के अंदर बयान किया गया है मस से, यानी मस का मतलब होता है जिल्द से जिल्द का लगना, ये मस है। डायरेक्ट किसी चीज को आप छुएंगे ये मस है। अब ये अगर कपड़ा है, इसके ऊपर से आप छूते हैं तो जिल्द का जिल्द से होगा, ये मस नहीं। आप ये इसका मस है, नीचे जो जिल्द है इसका मस नहीं। तो अगर औरत कुरान करीम की तिलावत करती है, करना चाहती है, तो ऐसी सूरत में किसी पर्दे और हाइल के जरिए से कुरान को छू सकती है, इसलिए कि मस नहीं है जो हदीस के अंदर बना किया वो चीज़ नहीं। तो पर्दे के जरिए से, किसी हाइल के जरिए से, दस्ताना हो या दुपट्टा हो, उस जरिए से मुसहफ को वो छू सकती है। और मुसहफ के हुक्म में जो मोबाइल के अंदर कुरान है वो भी दाखिल है। तो मोबाइल का कुरान और वर्की कुरान दोनों बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को डायरेक्ट टच करना ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इससे मना किया गया। लेकिन हाइल के जरिए से टच करने में कोई हरज नहीं है। तो अगर औरत कुरान पढ़ना चाहती है तो ऐसी सूरत में वो किसी हाइल के जरिए से, किसी पर्दे के जरिए से, दस्ताने के जरिए से कुरान करीम को छू सकती है। कुरान करीम को पढ़ने के ताल्लुक से, हाइजा के ताल्लुक से जितनी भी अहादीस मरवी हैं जिनमें मना किया गया है कि हाइजा औरत कुरान नहीं पढ़ सकती है, वो साबित नहीं है, इसलिए हाइजा औरत कुरान पढ़ सकती है। इस सिलसिले में काफ़ी इख्तलाफ है, मैं इन सारे इख्तलाफात से हटकर बात कर रहा हूँ। तो औरत के लिए जायज़ है कि कुरान को हाइल के ज़रिए से छुए, औरत के लिए जायज़ है किसी हाइल के ज़रिए से वो मोबाइल को के अंदर कुरान पढ़ सकती है। बाद लोग कहते हैं कि मोबाइल के कुरान का हुक्म अलग है, नहीं, दोनों का हुक्म एक जैसा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुरान करीम चाहे वरक की सूरत में हो, यानी आज के ज़माने में जो कागज़ मिलता है कागज़ की शक्ल में हो, या चमड़े पे लिखा हुआ कुरान हो, या पत्थरों पे लिखा हुआ कुरान हो, या किसी पत्ते पे, यानी खजूर के पत्तों पे पहले लिखा जाता था उस पे लिखा हुआ कुरान हो। पहले ज़माने में वर्की नहीं होता था, खजूर के पत्तों पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा होता था, चमड़ों पे लिखा होता था, उसी को मना किया गया था हदीस के अंदर, और उसके हुक्म में जितनी भी चीज़ें आएंगी सब मना हो जाएंगी। यानी उसके हुक्म में आपका ये वर्की कुरान है जो मुसहफ कहलाता है, आपके मोबाइल के अंदर, ऐप के अंदर जो कुरान है वो भी उसके अंदर शामिल है। दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, जो असली चीज़ है वो जहाँ भी पाई जाएगी, यानी कुरान
मुसहफ जहाँ भी पाया जाएगा, जिस शक्ल में पाया जाएगा, वो शक्ल को टच करना ये हराम हो जाएगा। स्क्रीन को जो जब खोला जाता है, यानी आप कुरान के ऐत को टच करते हैं तो गोया आप मुसहफ को टच कर रहे हैं। जिस तरीके से आप मुसहफ को हाथ में लेकर खोलते हैं, ऐसे आप टच करते हैं तो कुरान खुलता है। दोनों में कोई फर्क नहीं, इसलिए उसका हुक्म भी हाइजा के लिए वैसे ही होगा कि अगर वो टच करना चाहती है तो डायरेक्ट नहीं कर सकती है, किसी ज़रिए से, उसे किसी के ज़रिए से वो उसको खोल सकती है, या फिर कोई यानी दस्ताना वगैरह पहन के खोल सकती है। और खोलने के बाद खुला हुआ यानी कुरान, मोबाइल के अंदर खुला हुआ कुरान बाहर खुले हुए कुरान की तरह, जिस तरीके से कुरान के ऊपर जुज़दान लगा देने से या कुरान के आखिरी जो वर्का होता है दफ्ती, उस दफ्ती की वजह के होने की सूरत में वो डायरेक्ट टच नहीं कर सकती है, ऐसे ही मोबाइल पे अगर कवर भी लगा हुआ है मोबाइल का तभी वो टच नहीं कर सकती। उसके लिए उसके हाथों में कोई हाजिज या कोई पर्दा या कोई दस्ताना होना जरूरी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगले गेस्ट शहाबुद्दीन, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। शहाबुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि जो बिल्ली को मारने से नमक बांटना चाहिए, सदका करना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज पे नाहक जुल्म नहीं करना चाहिए। बिल्ली को आप मार भी सकते हैं, नहीं भी मार सकते। अब जैसी सूरत हाल हो, जैसे मिसाल के तौर पे बिल्ली आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है तो आप नहीं मार सकते उसको। अगर बिल्ली बार बार आपको नुकसान पहुंचा रही है तो ऐसी सूरत में आप मार सकते हैं। तो जानवरों का हुक्म यही है कि अगर उनकी तरफ से कोई नुकसान होता है तो उन्हें मारा जा सकता है, भगाया जा सकता है, लेकिन अगर उनकी तरफ से नुकसान नहीं होता है तो फिर उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। जैसे बाज़ जगहों पे देखा जाता है कि जो शरारती बच्चे होते हैं वो नाहक के कुत्तों को ईंट उठा के मारते हैं, पत्थर उठा के मारते हैं, तो ये तरीक़ा सही नहीं। हाँ, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई जानवर नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उस जानवर को मार सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तो उसको कत्ल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जायज़ है, लेकिन उसकी कैफियत कैसी होगी उसी एतबार से कहा जाएगा कि जायज़ है, जायज़ है। नमक बांटना कैसे है शेख? क्या चीज़? नमक सदका करना। नमक सदका करना है क्या शेख? नमक सदका करना, नमक सबसे बखील आदमी सदका करेगा, इसलिए कि नमक सबसे कम कीमत की चीज़ होती है। तो अगर नमक के सदके के एतबार से लेते हैं तो बहुत बखील बुखारत वाली चीज़ है, और अकीदे के एतबार से अगर लेते हैं तो हराम है। यानी अगर उसके अंदर कोई ख़ास अकीदा रखते हैं कि इसको मारने से नमक सदका करना होगा, इसको मारने से इस चीज़ का सदका करना होगा, तो ये हराम है, इसलिए कि गलत अकीदे को। तो नमक के सदका करने का जो मामला है यह पुराना अकीदा है, तो पुराने अकीदों में से यानी गलत अकीदों में से है, इसलिए इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई कहीं पे कुरान और हदीस के अंदर नहीं है या सहाबे कराम के अफ़आल में कहीं नहीं है कि नमक को इस तरह के हालात में या किसी जुर्म की वजह से, किसी जुर्म की वजह से सदका किया जाए। आम सदकात में सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन सिर्फ आम सदकात में अगर नमक आप सदका करते हैं तो ये यानी सबसे कंजूसी की चीज़ है। उसके साथ दूसरी चीज़ें में सदका करें जिसमें नमक डाला जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। और एक छोटा सा सवाल है कि जैसे कुरान पर बिल्ली पेशाब कर दे तो कुरान को क्या करना चाहिए? कुरान पाक पे अगर बिल्ली पेशाब कर देती है तो उसे धुलने की ज़रूरत है। उसको धुलने का जो तरीक़ा हो, जिस भी तरीके से सफाई की जा सकती है उस तरीके से सफाई की जाएगी। और अगर सफाई करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है तो ऐसी सूरत में उस कुरान करीम को जलाकर कहीं पे दफन कर दिया जाए। पहले धुल दिया जाएगा और धुलने के बाद अगर पढ़ने के लायक नहीं है तो फिर उससे जला के किसी जगह पे दफन कर दिया जाए, लेकिन नजासत के साथ नहीं जलाएंगे। पहले धुल कर साफ करके उसके बाद अगर पढ़ने के लायक नहीं है तो फिर उससे दफन किया जाएगा। और बेहतर है कि जला के उसके राख को किसी जगह पाक जगह पे दफन किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अहसन जज़ा। वालेकुम बारकल्लाहु फीकुम। बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन भाई।
میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے جی الحمدللہ. شیخ, میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی دکان ہے اور یا پھر جیسے عام طور پہ ہمارے گلیوں میں بازار وغیرہ لگتے ہیں, جیسے روز ڈیلی لگتے ہیں, تو ہم کسی کے گھر کے آگے یا پھر کسی دکان کے آگے ہم اس کا راستہ چھوڑ کر کے تھوڑا سا اور اپنا کوئی کچھ بھی سامان ہم بیچنے کا اس کا لگا لیتے ہیں, اور دکان والا یا پھر کسی کے گھر کے آگے ہم لگا لیتے ہیں تو وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے, تو کیا اس کا پیسہ لینا یہ جائز ہے اس طرح سے؟ دیکھیے, دکانوں کے سامنے جو دکانیں لگائی جاتی ہیں اور عام طور پہ راستہ چھوڑ کر لگائے جاتے ہیں, یعنی اس کے دکان کے اندر داخل ہونے کا راستہ باقی رہتا ہے, تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ کہ دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت تو یہ کہ دکان کے آگے کا جو حصہ ہے وہ حصہ دکان کے مالک کا ہوتا ہے, یا جس سے جو کرایہ لیے ہوئے ہیں, کرایہ پہ لیے ہوئے ہیں, اگر مالک کا ہے تو کرایہ پہ لیے ہوئے شخص کی بھی ملکیت ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ صرف دکان کرایہ پہ نہیں لیتا بلکہ دکان کے سامنے کا حصہ بھی اس کا کرایہ پہ ہے, اس لیے کہ وہیں سے گاہک آتے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ لگاتے ہیں مالک کی ملکیت کے اندر, جیسے آپ دیکھیں گے بہت ساری جو دکانیں ہوتی ہیں, دکانوں کے سامنے تھوڑا حصہ چھوڑا جاتا ہے, مالک بھی چھوڑتا ہے, اور اس کے بعد روڈ کا حصہ شروع ہوتا ہے جو سرکاری زمین ہے. تو دکان کے سامنے کا جو حصہ ہے اگر اس حصے پہ آپ لگاتے ہیں اور دکان کا مالک آپ سے پیسہ وصول کرتا ہے, اور یا کرایہ دار جو کرایہ پہ دکان لیے وہ پیسہ وصول کرتا ہے, تو اس میں جو اصل مالک ہے اس کی اجازت کی ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کو کرائے پہ کوئی مکان دیتا ہے تو آپ کے لیے اس مکان کو خود سے کرائے پہ دینا جائز نہیں, اللہ یہ کہ مالک اس کی اجازت دے کہ ٹھیک ہے آپ کسی اور کو کرایہ دار کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لا کے رکھ سکتے ہیں. تو کرایہ ہمیشہ کرایہ دار کو مالک ہی رکھ سکتا ہے, یہ اصل ہے شریعت کی, کہ جو شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ اس کو کرائے پہ نہیں دے سکتا. تو اب اگر کرایہ دار مالک کی طرف سے اجازت ہے تو دکان کا جو مالک ہے, یعنی جو دکان کر رہا ہے یا اسے آپ کرایہ دار بھی کہہ سکتے ہیں, وہ شخص سے اس دوسرے شخص کو اپنے خدمت میں رکھنے پہ اس سے پیسہ وصول کر سکتا ہے. تو یہ پہلی چیز. دوسری یہ کہ دوسری جو صورت بنتی ہے وہ یہ کہ آپ روڈ پہ ہیں جو سرکاری ملکیت ہے اور اس سے اس دکاندار کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, آپ جگہ چھوڑ کر اپنی دکان لگاتے ہیں, تو دکاندار کا اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں دکاندار کا آپ سے پیسہ وصول کرنا ہی جائز ہے. یا آپ سڑک پہ لگا رہے ہیں اور دکان کے داخل ہونے کی جگہ موجود ہے, اس کو کوئی حق نہیں کرتا ہے, تو ایسی صورت میں دکان کے مالک کا آپ سے پیسہ وصول کرنا درست ہے. ہاں, میونسپلٹی والوں کا آپ سے پیسہ وصول کرنا جو قانونی طور پہ یہ جائز, قانونی طور پہ یہ جائز ہے, غیر قانونی طور پہ تو نہ قانون جائز ہے نہ شرعاً جائز ہے. تو یہ دو صورتیں اس کی بنتی ہے. اسی صورت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ دکان لگانا جائز ہے جائز. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی انصاری ایک بھائی. چھوٹا سا ایک سوال اور تھا. جی بولیے. جی شیخ, یہ میرا کہ جیسے انسان غسل جنابت کرتا ہے تو جس طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول غسل جنابت جب کیا کرتے تھے تو اسی وضو سے نماز ادا کر لیا کرتے تھے, تو جبکہ حدیث میں شیخ یہ بھی آیا کہ شرمگاہ پہ اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کی وضاحت کر دیں, کیونکہ نہاتے وقت آج کل انسان صابن وغیرہ لگاتا ہے جسم پہ تو اس سے ہاتھ لگ ہی جاتا ہے کئی دفعہ, کہ کیونکہ نہانا یہ ہے کہ اچھی طرح سے انسان غسل کرے, کوئی جگہ ناپاک سوکھی نہ رہے, تو اس لیے ہر جگہ اچھی طرح سے دھونا پڑتا ہے. واضح اس ہے کی وضاحت کر. شیخ, دیکھیے تھوڑا سا آپ ویڈیو آپ کا جو طریقہ بند کر لیجیے اگر ممکن ہو تو, کیونکہ اصل میں آپ کا ویڈیو رکا ہوا ہے شیخ بہت دیر سے. میوٹ ہو گئے شیخ آپ.
جی فرمائش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو بات ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شرمگاہ کو دھوتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے. تو شرمگاہ دھلنے کا جو پہلے کی ذکر ہے پھر بعد میں شرمگاہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور یہ چیز اگر اچھی طریقے سے کر لیا جائے تو آپ کا وضو باطل ہے. یعنی جس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو آپ کو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور آپ کا وضو صحیح طریقے سے ہو اور اب وہ باقی بھی رہے گا. لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس وقت میں یا تو غسل کرتے ہوئے آپ وضو کی نیت کریں, یعنی اس کے بعد آپ وضو کی نیت کریں اور مکمل طور پہ آپ غسل کرتے رہیں تو آپ کے سارے اعضائے وضو پہ پانی چلا جاتا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا, اس لیے کہ غسل کے اندر وضو داخل اعضائے وضو میں گرد ہو جاتا ہے. یا پھر ایک دوسری صورت ہوتی ہے کہ آپ غسل سے فارغ ہونے کے بعد وضو بنا لیں اور اس صورت میں آپ کا وضو باقی رہے گا. تو جو اصل صورت ہے وہ یہی کہ وضو اگر آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ وضو کی نیت کر کے وضو کرنے کی ضرورت ہے. جی انصاری بھائی. ٹھیک ہے شیخ. بارک اللہ فیک, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, عبد الرحیم, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ والد اپنے بچوں کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو ان میں سے لڑکیوں کو گھر سجا کے دیتا ہے اور داماد کو بائک دیتا ہے لیکن لڑکوں کو کچھ نہیں دیتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بائک دیتے ہیں یہ لوگ جہیز کو پروان چڑھاتے ہیں اور ایک غلط چیز کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں, جبکہ یہ شرعاً کسی بھی طور پہ درست نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے جب بیٹوں کو کچھ دیا جاتا ہے تو بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. بائک دینے سے فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بیٹی کا فائدہ نہیں ہوتا, داماد کا فائدہ ہوتا ہے. تو جب بائک دی جاتی ہے تو بیٹی کو نہیں دی گئی, نام دیا جاتا ہے بیٹی کا لیکن دیا گیا داماد کو. تو پہلی چیز ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے اور یہ طریقہ ہی غلط ہے. دوسری بات یہ کہ ضرورت سے زائد اگر کسی ایک بچے کو, ایک لڑکے کو دیا جائے تو سارے بیٹوں کو ویسا دینا واجب ہے. اب شادی کی گئی مثال کے طور پہ, شادی کے جو اخراجات ہیں یہ ضرورت ہے, شادی میں کھلانا پلانا اور لڑکیوں کو زیورات دینا اور ان کو کپڑے وغیرہ فراہم کرنا, یہ سب ضرورت ہے جو اس کی اپنے بدن کی ضرورت ہے. اگر وہ مکمل طور پر دے دیتا ہے تو یہ ضرورت ہوئی. اب بائک دینا ضرورت سے زیادہ ہے, ضرورت سے زیادہ ہے. تو اگر کسی ایک بیٹی کو یا بیٹے کو بائک دیتا ہے تو سارے بیٹے بیٹی کو دینا یہ ضروری ہے, ورنہ وہ ظلم کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کسی ایک کو دیا جاتا ہے, جیسے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اگر کسی ایک بیٹے کو دیا جاتا ہے دوسروں کو نہیں دیا جاتا ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم میں کہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ واعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کرو. تو یہ انصاف ہے. شیخ دوسرا سوال ہے, ایسی دوا جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے علاج کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے, الکوہل کے تعلق سے جو تحقیق ہے اس تحقیق کے مطابق الکوہل حقیقت میں شراب ہے, لیکن اسے شراب کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جو شرابی حضرات ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو بطور شراب استعمال کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں حقیقت میں شراب نہیں ہوتی لیکن اسے شراب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جن کو بطور شراب استعمال کرتے ہیں, یا سون کر اس سے نشہ لیتے ہیں یا پھر پی کر اس سے نشہ لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے الکوہل یہ ایک کیمیکل ہے, اس طریقے سے بہت سارے کیمیکل ہیں. ایسے ہی الکوہل ایک کیمیکل ہے جس کا ایک استعمال شراب کا ہے.
تو اگر دواؤں کے اندر اسے ڈالا جاتا ہے اور ان دواؤں کی وجہ سے ان کے اس سے الکوہل کی وجہ سے دوا میں نشہ نہیں پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وہ استعمال حلال ہے. یعنی اگر وہ تحلیل ہو جاتا ہے اور دوا کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے نشہ نہیں ہوتا ہے تو وہ حلال ہے. ہاں اگر زیادہ مقدار ملائی گئی جس کی وجہ سے نشہ ہوتا ہے تو نشہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے. تو جیسے مثال کے طور پہ ہومیوپیتھ کی جو دوائیں ہیں وہ الکوہل میں رکھی جاتی ہیں اور وہ دوائیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کو پلانے سے کسی کو نشہ نہیں ہوتا تو وہ حرام نہیں ہے. ایسے ہی اسپرے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسپرے میں بھی وہ تحلیل ہو جاتا ہے اور اس کو یعنی جو عرق ہے عرق کو باقی رکھنے کے لیے، اصل میں عرق کو باقی رکھنے کے لیے ہی وہ استعمال کیا جاتا ہے کیمیکل کے طور پہ، تو اس کا وہ استعمال حلال ہے جب تک کہ نشہ پیدا ہو. بہت شکریہ شیخ. شیخ آخری سوال یہ ہے، ایک نہیں ایسی لڑکی عبدالرحیم بھائی ہم لوگ 2 ہی لیتے ہیں معذرت کے ساتھ، انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں جوائن ہو جائیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. افضل حسین میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابھی جو بھائی نے سوال پوچھا تھا اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال میرے دماغ میں آ گیا کہ اگر ہومیوپیتھ کی دوا نشہ نہیں دیتی ہے تو ہم اس کی دوا کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے پرفیومز جن میں الکوہل ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پھر؟ تو ابھی بتایا گیا آپ جی ابھی بتایا گیا، اس سے متعلق بھی بات ابھی کیے ہیں شیخ. آپ نے دوا کی بات کی ہے نا، آپ نے دوا کی بات کی ہے. نہیں آپ نے پورا نہیں سنا، میں نے دوا کے ساتھ ساتھ پرفیوم کی بیچ میں آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی تھی تو سننے میں فرق پڑا ہے. نہیں اس کا بھی حکم بیان کیا گیا ہے کہ پرفیوم کے اندر جب ملایا جاتا ہے اور پرفیوم کے حکم میں آ جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پرفیوم کا استعمال حلال ہوتا ہے. ہاں کچھ لوگوں سے کچھ ایسے پرفیوم ہیں جن کو نشہ استعمال کرنے والے افراد استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کلوڈیا وغیرہ ہے، تو اس کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کا وہ استعمال حرام. یعنی کسی بھی حلال چیز کا اگر غلط استعمال کیا جاتا ہے، حرام استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ استعمال حرام ہو جائے. شیخ میرا جو اپنا سوال تھا کہ جیسے گھر میں تصویر رہنے پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن آج کل آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں بہت سارے کیری بیگز پہ یا پروڈکٹس جو آتے ہیں ان پروڈکٹس پہ تصویریں ہوتی ہیں، اخبار ہم منگاتے ہیں اخباروں پہ تصویریں ہوتی ہیں، اس طرح سے بہت ساری چیزوں پہ تصویریں ہوتی ہیں، تو ہم ان تصویروں سے کہاں تک بچ پائیں گے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ وَلَا صُورَةً إِلَّا تَمَسْتَ، کہ جتنی بھی تصویریں آپ کو ملیں گی ساری تصویروں کو آپ مٹائیں گے. تو جتنی بھی آپ شاپنگ بیگ لے آتے ہیں یا کوئی بھی چیز کے کور، کسی چیز کا کور ہوتا ہے اس پہ تصویریں ہیں، اخبارات ہیں اس میں تصویریں ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آئیں، برکتیں نازل ہوں، تو ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا. تو گھروں کے اندر خاص طور پہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پہ تصویر بنی ہوئی. جی شیخ تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن شیخ کتنی چیزوں پہ ہم ختم کر سکتے ہیں اس کو؟ آج کل آپ بھی جانتے ہیں تقریباً ہر چیزوں پہ تصویریں آتی ہیں، بچوں کی دوائیں آ رہی ہیں اس پہ تصویریں ہیں، بچہ بنا ہوا ہے اس کو پلا رہے ہیں، دکھا رہا ہے اس پہ. دیکھیے ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ہمت ہونی چاہیے. اچھا آپ کتنی چیزیں سر، گھر میں کتنی چیزیں لے آتے ہیں؟ اگر کسی کی دکان ہے، ڈیلی دکان 10 چیزیں لے آتے ہیں. نہیں آپ میری بات سنیں، اگر آپ گھر میں 10 چیزیں لے آتے ہیں تو لانے کے لیے اتنا وقت خرچ کرتے ہیں، لانے میں کتنا وقت خرچ کرتے ہیں، اس کو مٹانے میں آپ کو اتنا وقت خرچ نہیں ہوگا. وہ مشکل 10 تصویروں کو مٹانے میں آپ کو 10 منٹ لگیں گے. سر اسی میں اگر اخبار ہم پڑھ رہے ہیں تو اخبار میں تو تمام تصویریں ہوتی ہیں، ہزاروں تصویریں ہوتی ہیں. ہزاروں کو تصویروں کو ایک کوڑے میں ڈال کے جلا سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آسان چیز، شریعت پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، بس ہم مشکل سمجھتے ہیں.
کیا سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ سجدے کے اندر اگر قرآنی دعائیں پڑھنی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اس وقت آپ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، قرات کے طور پہ نہیں۔ اگر قرات کی نیت سے آپ پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے۔ تو دعا کے طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، دعا کے طور پہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر، وعلیکم السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حمزہ، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذکر ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت سونے کے اوپر، تو اس میں مریض اور چھوٹے بچوں کا بھی حکم وہی ہے جو بڑوں کے لیے ہے، یا پر سونے مطلب سو سکتے ہیں یا نہیں، یا سنا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو خاص طور پر؟ مغرب کے وقت سونے کا؟ جی شیخ۔ جی شیخ۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے یعنی عشاء سے پہلے سونا نہ پسند کرتے ہیں۔ بچوں کے تعلق سے حکم میں ایسا کہیں ممانعت نہیں ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو نہیں سلا سکتے ہیں، یا جو بیمار ہیں وہ نہیں سو سکتے ہیں، ایسی کہیں پہ ممانعت نہیں ہے۔ اور سونا یہ یعنی عادات کے قبیل سے ہے، اور عادات کے اندر جب تک منع نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص مریض ہے یا کوئی بچہ ہے تو اس کو سلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو بالغ افراد ہیں، کیونکہ ان کو نماز پڑھنی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سو جائیں تو نماز سے چھوٹ جائیں، اس لیے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سلائیں۔ حالانکہ اگر وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آرام کرنا چاہتے ہیں مغرب کے بعد، تب بھی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا۔ جی بہت شکریہ شیخ۔ جی پوچھ لیجیے۔ ابھی آپ مذہب کے تعلق سے بتائے تھے، اور موبائل کے فون میں بھی، اگر ہم مسجد میں ہیں اور مذہب سامنے ہے لیکن ہم ہمارے موبائل سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے پڑھنا یا نہیں؟ مذہب سے ہی پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ چیز جو آپ نے ابھی ذکر کی، اکثر اس تعلق سے سوالات ہوتا ہے اور بعض علماء منع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ورقی قرآن اور مصحف کے قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ بعض جو علماء کہتے ہیں کہ ورقی قرآن کو آپ ہاتھوں میں اٹھائے ہوں گے، اس میں آپ کی نظر پڑے گی، آپ اسے پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو موبائل کے اندر بھی ہیں۔ موبائل کو آپ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے آپ ورقی قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے جس طریقے سے ورقی قرآن بھی پڑھ رہی ہے، آپ تلاوت ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ورقی قرآن سے کرتے ہیں، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جائز ہے ناجائز ہے تو بڑی بات ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ناجائز ہے اس کی موجودگی میں، تو یہ بہت عظیم بات ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ورقی قرآن کو پڑھنا افضل ہے موبائل میں قرآن کو پڑھنے سے، تو افضلیت یعنی افضل ہونے کی بھی کوئی دلیل ہے، اس لیے کہ دونوں کے اندر بالکل عبادت کی نوعیت ایک ہے، نوعیت ایک ہے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں حفظ سے کوئی پڑھتا ہے اور کوئی قرآن اٹھا کے پڑھتا ہے تو دونوں میں فرق ہے، لیکن یہاں دونوں قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں اور دونوں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو نظر، ہاتھ اور زبان، یہ تینوں دونوں میں پائی جاتی ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی افضل قرار نہیں کیا سکتا، تو دونوں میں دونوں برابر ہیں انشاءاللہ اجر میں بھی، اور جتنا اجر آپ کو ورقی قرآن سے ملے گا اتنا اجر آپ کو یعنی مصحف جو آپ کے موبائل میں ہے اس سے ملے گا۔ ہاں، ایک اعتبار سے آپ فرق کر سکتے ہیں، اور وہ فرق افضلیت اور اجر کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہاں، کوئی شخص سے اگر قرآن یاد کرنا چاہتا ہے تو ورقی قرآن اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کو مقامات صحیح طور پہ یاد رہیں گے کہ صفحے کے کس حصے پہ کہاں پہ، صفحے کے 2 حصے آپ کو ورقی قرآن میں کھلتے ہیں اور موبائل کے اندر صرف ایک ورقہ کھلتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ یعنی یاد کرنے کے لیے ورقی قرآن زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ شیخ ہمیں وقت دینے کے لیے. چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے تو آج کی ہم لوگ اسٹریم کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ آنے کے لیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی 9:30 بجے ہماری ایک اور اسٹریم ہے اظہار حق کی, تو آپ ضرور اس میں تشریف لائیں اور بہت سارے مسائل اور بہت ساری علمی باتوں سے آپ مستفید ہوں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.